अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तालीमुल कुरान क्लास नंबर 10। आज की क्लास में हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अर्रहमानिर्रहीम की तफसील कुछ पढ़ेंगे। ये क्लास ग्रामर और अरबी लुगत के साथ साथ कुरान मजीद का तर्जमा सीखने के लिए है। इसलिए जो बातें हम पहले ग्रामर की या लुगत की पढ़ चुके हैं उनकी दोहराई भी साथ साथ इंशाल्लाह चलेगी और तर्जमा भी हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे ताकि हमें समझ आ जाए। लेकिन एक बात मैं फिर से वाज़े कर देना चाहता हूँ कि इस क्लास में अगर कोई बातें लुगत की या ग्रामर की समझ नहीं आती तो उसमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को इजी रखें और जो कुरान मजीद की आयात का तर्जमा हम पढ़ रहे हैं ज़्यादा तवज्जो उस तरफ रखें। बाकी बातें जो ग्रामर की हैं वो इंशाल्लाह साथ साथ दोहराई भी होती रहेगी और जितनी बातें याद रह जाएं वो याद रख लें। जो नहीं होती तो कोई उसका ज़्यादा परेशान होने का मसला नहीं है। इंशाल्लाह हम वो बातें दोहराते रहेंगे। तो आज हम आगे पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का तर्जुमा है कि अल्लाह के नाम के साथ मैं पढ़ता हूँ। अर्रहमान जो बेइंतहा रहम करने वाला है, अर्रहीम और बार बार रहम करने वाला है। तो पहले हम पढ़ चुके हैं कि ये एक मुकम्मल जुमले की सूरत में है और कोई भी काम शुरू करने से पहले हम ये जुमला दोहराते हैं। इसका हुक्म कुरान मजीद में भी आया है और बरकत और अल्लाह की मदद के साथ वो काम हम करते हैं। तो कुरान मजीद पढ़ने के लिए हम जब भी आगाज़ करते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। इसमें बाकी तफसील हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम अर्रहमानिर्रहीम की कुछ तफसील पढ़ेंगे। इसका लफ्ज़ी तर्जमा तो हमने पढ़ लिया कि अर्रहमान अर्रहीम दोनों जो हैं इनका मादा रा हा मीम रे हे मीम हैं। 3 हरूफ पर मुश्तमिल जो मादे हैं उनमें से ये एक मादा है और रहम का मज़मून मफ़हूम या तर्जमा जो भी इससे अल्फाज दीगर बनेंगे उनमें मौजूद रहेगा। तो रहमान इसका अगर सुलासी मुजर्रद से हम पहला सीगा पढ़ें तो राहिमा बनता है उसका फ़ेल माजी और फ़ेल मुज़ारे बनता है यरहमु। तो इसके माने हैं रहम करना और राहिमा यरहमु रहमतन रहमन ये कई इसके मसदर जो हैं वो कई आते हैं। और जब हम दो फ़ेल माजी और मुज़ारे बयान कर देते हैं तो उससे ये भी बताना मकसूद होता है कि इसका बाब फ़लाँ है। इस मादे में इस बाब में बाज़ खुसूसियात होती हैं वो तो एक लंबी तफसील है। लेकिन जो हम अबवाब 6 हमने पढ़े थे उनमें से ये आलिमा या अलम बाब इल्म बनता है और दरमियान वाले हरफ से बाब की पहचान होती है। माजी में दरमियान वाला हरफ ज़ेर के साथ और मुज़ारे में फ़ेल मुज़ारे में ज़बर के साथ। तो आलिमा या अलमों में भी यही है। तो ये इसका बाब बनता है। और राहिमा यरहमो के माने हैं किसी पर मेहरबान होना या शफ़क़त करना, तरस खाना, रहम खाना। कोई भी अल्फाज इस मज़मून के लिए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक लफ्ज़ हमने तर्जमे में पढ़ा है तो वही लफ्ज़ हम इख्तियार करें। अल्फाज मुख्तलिफ हो सकते हैं, मज़मून या मफ़हूम वही होना चाहिए। और राहिमा यरहमो के एक माने मुआफ़ करना या मग़फ़िरत करना भी है। तो ये अल्लाह ताला के लिए ख़ास तौर पे है और अल्लाह ताला के ज़िल के तौर पे इंसानों में भी ये सिफ़त होती है। लेकिन इंसान की जितनी कैपेसिटी है उसकी गुंजाइश है उसी के मुताबिक उसका मफ़हूम होता है।
تو اس سے اسم فاعل اگر ہم بنائیں تو راحم بنتا ہے، رحم کرنے والا، اور اس کو تو فاعل کے معنوں میں لیا جاتا ہے، کام کرنے والا، اس میں وہ کس قدر کام کرنے والا ہے، کتنی اس میں ہمت طاقت ہے، کتنی اس کی وہ خصوصیت ہے، یہ ایک الگ مضمون ہے۔ لیکن اس خصوصیت میں اگر کوئی بہت زیادہ ہو تو اس کے لیے مبالغے کے صیغے آتے ہیں، مبالغے کے کئی وزن ہیں، 2 وزن تو یہاں ہم بسم اللہ میں ہی پڑھ رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم، بے انتہا رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا۔ تو رحمہ یرحمو کے یہ معنی بنتے ہیں کہ مہربان ہونا یا مہربانی کرنا، شفقت کرنا، ترس کھانا، اور الرحمن کے معنی بنیں گے بہت زیادہ رحم کرنے والا، بے انتہا رحم کرنے والا، اور ایک مضمون اس کا بنتا ہے بن مانگے دینے والا۔ تو اس لحاظ سے بھی ہم یہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور یہ صفت مبالغہ ہے، اور اس مبالغے کی صفت میں ہم اسی لحاظ سے ترجمہ کریں گے۔ اور الرحیم بھی مبالغے کا صیغہ ہے، اور اس میں کچھ اور خصوصیات اس وزن میں ہوتی ہیں۔ اگر ہم وزن کے طور پہ لیں تو ہم پہلے یہ پڑھ چکے ہیں کہ جو بنیادی مادے کے حروف ہیں، 3 حروف، ان کی جگہ پہ فے عین لام ہم رکھ دیں تو وہ اس کا وزن بنتا ہے۔ تو رے ہے میم کی جگہ پہ باقی اعراب، حرکتیں یا زائد حروف جو ہیں وہ اسی طرح سے رہیں گے، لیکن جو مادے کے 3 حروف ہیں ان کی جگہ پہ ہم فے عین لام لگا دیں، رے ہے میم، را ہا میم کو ہٹا کر، تو وہ اس کا وزن بن جاتا ہے۔ تو رحمان کا وزن فعلان بنتا ہے، رحیم کا وزن فعیل بنتا ہے، کیونکہ یا اس میں زائد ہے تو وہ اسی طرح سے رہے گی۔ اور اس کے ساتھ جو الف لام ہے، اس کو الف لام تعریف کا کہتے ہیں، معرفہ بنانے والا الف لام کہتے ہیں۔ یہ تو الگ سے اسم کی خصوصیات ہیں کہ وہ اسم نکرہ ہے یا معرفہ ہے، وہ الگ سے تفصیل کچھ ہم پڑھ چکے ہیں، مزید بھی ہم دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن الف لام کے علاوہ جو باقی وزن ہے اس کا فعلان کا بنتا ہے اور فعیل کا بنتا ہے، اور اس میں بے انتہا رحم کرنے والا یا بن مانگے دینے والا یہ مضمون پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم رحمان کا ترجمہ کرتے ہیں تو جو اس وزن میں خصوصیات ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ یہ جب ہم کلمے کی لفظ کی قسمیں بیان کرتے ہیں تو اسم فعل حرف 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم جو حرف ہے اس کی کچھ تفصیلی تعارف بھی آخری 5-7 منٹ میں ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھنے کی کوشش کریں گے، تو وہ ہم بعد میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ رحمان کے معنی ہیں بہت زیادہ رحم کرنے والا یا مہربانی کرنے والا، بڑا مہربان، زبردست رحم والا یا زبردست رحمت والا، یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ رحمان کی جو صفت ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کا خاص وصف ہے، غیر اللہ کا وہ مقام اور درجہ نہیں ہو سکتا، اس لیے ان کے لیے رحمان کا لفظ بولنا جائز نہیں ہے، اکیلا لفظ۔ لیکن بعض اوقات اس کو مضاف بنا کے، یعنی کسی خاص چیز کے ساتھ رحم کا سلوک کرنے والا، اس کے لیے رحمان کا لفظ بعض بول لیتے ہیں، لیکن عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ غیر اللہ کے لیے یہ صفت یا وصف جائز نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے۔ اور رحیم بھی مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے۔ اور بعض علماء اس کو اس رنگ میں بھی کہتے ہیں کہ رحیم میں اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ملحوظ ہے جو آخرت میں ہوگی اور صرف مومنوں کے لیے، اور رحمان میں وہ رحمت ملحوظ ہے جو دنیا میں ہے اور مسلم اور کافر سب کے لیے ہے۔ اور اس کی تفصیل اگر زیادہ تفصیل دیکھنی ہو تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ فاتحہ کے آغاز میں آنے والی جو اللہ تعالیٰ کی 4 بنیادی صفات ہیں جن پہ باقی صفات کا بھی انحصار ہے، گویا یہ 4 صفات دوسری صفات کے لیے بنیاد اور ماخذ کا درجہ رکھتی ہیں، تو ان کی بڑی تفصیل بیان فرمائی ہے، وہ تفسیر
तफसीर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम में पढ़ी जा सकती है। तो अर्रहमान अर्रहीम दोनों मुबालगे के सीगे हैं। रहमान की बात हो गई, रहीम के माने भी हैं बहुत रहम करने वाला, और मुशफ़िक़ और मेहरबान भी तर्जुमा किया जाता है, खुसूसी रहमत वाला। और जैसे पहले बयान हो गया कि रहीम बाज़ जगहों पे कुरान मजीद में मोमिनों के साथ मखसूस करके रहीम की अल्लाह ताला की सिफत बयान हुई है, बिलमोमिनीना रऊफ़ रहीमा। तो उस लिहाज से मोमिनों पर जो आखिरत में रहम का सलूक होगा उसके लिए रहीम का लफ्ज़ भी बोला जाता है। और इसमें तकरार का मफ़हूम भी है, इसलिए बार बार का तर्जमा भी किया जाता है कि बार बार रहम करने वाला, और या बहुत रहम। ये तो इसम फ़ाइल के तौर पे है, लेकिन रहीम का लफ्ज़ ये मुबालगे के सीगे फ़ाइल के तौर पे भी इनका तर्जमा होता है और मफ़ूल के तौर पे भी, लेकिन बाज़ जो हैं दोनों के लिए भी आ जाते हैं। बाज़ जगहों पे फ़ईल का वज़न ही होगा, रहीम का वज़न ही होगा, लेकिन फ़ाइल के मानों में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। लेकिन बाज़ मादों में ये मफ़ूल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, यानी जिस पर रहम किया जाए, रहम किया हुआ। तो वैसे अगर फ़ाइल के तौर पे इस मादे से लें तो राहिम का लफ्ज़ है, मफ़ूल के तौर पे मफ़ूल का वज़न ही होगा, मरहूम का लफ्ज़ है। तो वो लफ्ज़ भी देखा जा सकता है। यहाँ पर रहीम दोनों मानों में इस्तेमाल हुआ है। और इसको हम जब हम तर्जमा करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो जो तर्जमे हमने पढ़े हैं उनमें से कोई भी तर्जमा हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ चूँकि अल्लाह ताला की सिफत के तौर पे ही ये दोनों अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए हम कहते हैं कि अल्लाह के नाम के साथ जो बेइंतहा रहम करने वाला और बार बार रहम करने वाला है। तो ये अल्लाह ताला की सिफ़ात यहाँ बयान हुई हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ही यहाँ हम तर्जमा कर सकते हैं। बाकी अक़राओं की तफसील हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में बे को हमने हर्फ के तौर पे लिया था, और इस्मिल्लाह इस्म अल्लाह का नाम है, अल्लाह के नाम के साथ जो बे इंतहा रहम करने वाला और बार बार रहम करने वाला है। अब हम दूसरी आयत जो सूरत फातिहा की है उसको लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अलहम्द तमाम हमद, हर किस्म की हमद। ये तमाम का लफ्ज़ कहाँ से आया? ये अल से आया है, जो अलिफ लाम इसके साथ हमद के साथ शामिल है उसका तर्जमा है। इसको हम बाद में देखते हैं। एक दफ़ा आयत का हम लफ्ज़ी तर्जमा पढ़ लें। लिल्लाहि, अल्लाह के लिए ही है। ले लिए अल्लाह, अल्लाह के लिए है। रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का रब है। रब है, अल्लाह की सिफत रब बयान हुई। अल आलमीन, तमाम जहानों का रब। आलम की जमा आलमीन है, ये भी हम बाद में देखेंगे। अब लफ्ज़ी तर्जमा तो हमने कर लिया, जो बा मुहावरा तर्जमा बनता है या उर्दू तरतीब के लिहाज से वो बनेगा कि तमाम हमद या हर किस्म की हमद अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। हमने पढ़ा ये अलिफ लाम तारीफ़ का है, मारफा बनाने वाला है। तो इसम कोई भी हो, ये अलिफ लाम किसी इसम के साथ ही आ सकता है, फ़ेल के साथ नहीं आता, ना हरफ के साथ आता है। ये इसम की खुसूसियत है। और इसम दो तरह के होते हैं, एक को हम इसम मारिफा कहते हैं, एक को नकरा कहते हैं। तो इसम मारिफा तो वो है जो ख़ास किसी शख्स का, फ़र्द का या किसी चीज़ का नाम हो, ख़ास नाम हो, उसको मारिफा कहते हैं। और नकरा वो है जो आम लफ्ज़, मसलन हम इंसान जब बोलते हैं, इंस बोलते हैं, रजुल बोलते हैं, रजुल के माने हैं शख्स, तो उससे कोई भी शख्स मुराद हो सकता है। लेकिन हम जब जैद कहते हैं तो जैद से मुराद वो शख्स है जिसका नाम जैद है। तो जैद मारिफा है, रजुलन नकरा है। तो जब कोई किसी लफ्ज़ को हमने मारिफा बनाना हो, रजुल के साथ अलिफ लाम हम शामिल कर दें तो वो मारिफा हो जाता है। तो मारिफा बनने के नतीजे में वो
الرجل کوئی خاص شخص مراد ہوگا، ہر شخص اس سے مراد نہیں ہوگا، تو وہ الف لام جو ہے اس کو معرفہ بنا دیتا ہے۔ تو اس الف لام کو لام تعریف کہتے ہیں، معرفہ بنانے والا لام۔ تو کسی بھی اسم نکرہ کو معرفہ کرنے کے لیے اس سے پہلے ال یا الف لام لگا دیتے ہیں، اور اس لام کو لام تعریف کہتے ہیں۔ یہ الف تو پڑھنے کے لیے ہے، کیونکہ عام طور پہ یہ لام ساکن آتا ہے، اور اس کو پڑھنے کے لیے ایک حمزہ یا الف شروع میں لگاتے ہیں، اور جب درمیان میں آ جائے تو یہ الف نہیں پڑھا جاتا۔ جیسے رب العالمین میں العالم میں بھی الف لام شامل ہے، لیکن چونکہ بے اس سے پہلے حرکت کے ساتھ ہے، متحرک ہے، تو لام کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھا جا سکتا ہے، تو الف کو کوئی حرکت زیر زبر وغیرہ نہیں دیں گے۔ لیکن جب آغاز میں یہ آ جائے الف لام، تو پھر اس الف کو زبر دے کر عام طور پہ پڑھا جاتا ہے، العالمین پڑھا جائے گا۔ تو پڑھنے کا یہ عام طریق ہے۔ اور بعض جگہوں پر اس الف لام کا اظہار ہوتا ہے، یعنی یہ پڑھا جاتا ہے، اور بعض جگہ یہ الف لام پڑھا نہیں جاتا، وہاں یہ الف لام جو ہے وہ اسی حرف کا حصہ بن کر اس میں مدغم ہو جاتا ہے۔ جیسے الشمس ہے تو لام کو ہم نہیں پڑھیں گے، اس لام کو شین بنا کر شین کو شد دے دیں گے، الشمس پڑھیں گے۔ تو حروف شمسی، حروف قمری ہم نے حروف تہجی کی بحث میں یہ پڑھا تھا، تو وہاں سے آپ یہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے جب ہم الف لام لگاتے ہیں تو الف لام بعض جگہوں پہ ظاہر طور پہ پڑھا جاتا ہے، جیسے الحمد میں پڑھا گیا، العالمین میں پڑھا گیا، لیکن بعض جگہوں پہ یہ پڑھا نہیں جاتا۔ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اظہار نہیں اس کا ہو رہا، بلکہ ادغام ہو رہا ہے کسی اور حرف کے اندر۔ تو یہ تو لام تعریف ہے۔ اس لام میں تعریف کے کئی معنی، ہر جگہ پہ معنی مختلف ہوتے ہیں، وہ بڑی باریک بحثیں ہیں، فی الوقت میں اس میں نہیں جاتا۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمد میں جو الف لام آیا ہے ان قسموں میں سے کون سا قسم ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ الف لام استغراق کی ہے، یعنی استغراق کا مطلب ہوتا ہے جس میں اس قسم کی ساری چیزیں، اس جنس کی ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، اس میں غرق یا شامل داخل ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس الف لام کو جو الحمد میں شامل ہوا یہ استغراقی کہلاتا ہے، یعنی حمد کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری اس ال نے اس حمد میں شامل کر دی۔ تو اس سے مراد ہوا کہ اس جنس کی جو بھی حمد کی جو بھی جنس ہے، جو بھی قسمیں ہیں، وہ اس حمد میں شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ تو الف لام استغراقی وہ الف لام ہے جس پر یہ الف لام داخل ہو، اس سے مراد اس جنس کے تمام افراد ہوتے ہیں، یعنی حمد پہ یہ داخل ہوا ہے تو حمد کے تمام افراد، حمد کی تمام قسمیں اس حمد میں شامل ہو گئیں۔ تو اسی طرح سے ان الانسان لفی خسر، یہاں انسان کے ساتھ الانسان الف لام جو شامل کیا ہے تو اس انسان میں انسان کے تمام افراد، انسانیت جن میں پائی جاتی ہے وہ تمام اس میں شامل ہو گئے۔ تو یہ اس کو بعض الف لام جنس کا بھی کہتے ہیں، بعض اس کو استغراق کا کہتے ہیں۔ تو یہ علماء کی الگ الگ بحثیں ہیں، لیکن عام طور پہ اس کو الف لام استغراق کا کہتے ہیں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ اس الف لام نے حمد کی تمام قسمیں یہاں جمع کر دی ہیں۔ تو یہ الانسان میں بھی الف لام جو ہے وہ استغراقی ہے۔ تو الحمد، حمد کیا ہے؟ حمد کے معنی تعریف کے ہوتے ہیں۔ یہ حا میم دال اس کا مادہ ہے، فعل ماضی سے حامدہ بنتا ہے، فعل مضارع یحمد بنتا ہے، تو یہ بھی باب عالم یعلم بنتا ہے۔ حمدن اس کا مصدر آتا ہے، اسم فاعل اس سے بنائیں تو حامد بنتا ہے، حامد تعریف کرنے والا، حمد تعریف، حامد تعریف کرنے والا۔ اور اسم مفعول جب بنائیں تو محمود بنتا ہے، جس کی تعریف کی جائے۔ محمود کے معنی ہیں
جس کی کوئی اور تعریف کرے، تعریف جس کی جائے۔ اور محمود کے معنوں میں حمید کا وزن بھی آتا ہے، جیسے ہم نے رحیم کا وزن پڑھا تھا، وہ بھی مفعول کے طور پہ آتا ہے۔ تو حمد سے حمید بھی وہ فرد یا شخص مراد ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ حمید بھی ہے جس کی انسان تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ محمود بھی ہے جس کی ہم حمد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفات بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر یہ حمد ہو تو محمود یا محمد، اسی سے آگے جو اور الفاظ بنتے ہیں اس میں محمد بھی ہے، تو محمد کے معنی بھی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کی تعریف کی ہے تو وہ محمد ہے۔ تو محمد بھی اسم مفعول ہے اور محمود بھی اسم مفعول ہے، لیکن ابواب مختلف ہیں، مادہ ایک ہے۔ تو حامدہ یا حمادو جو فعل ہے اس کے معنی ہیں تعریف کرنا یا سراہنا، اور حمد جو مصدر ہے اس کو اگر ہم اکیلے لفظ کے طور پہ لیں تو کئی معنی بنتے ہیں، جن میں سے ایک دو میں بیان کر دیتا ہوں کہ کسی کے اچھے فعل پر اس کی ستائش یا تعریف کرنا وہ حمد کہلاتا ہے۔ اور تعریف اور شکر جو ہے اس کے لیے بھی بعض اوقات حمد کا لفظ بولا جاتا ہے، کسی کا شکرانہ ادا کرنا ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں الحمدللہ، کہ اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو تعریف کے قابل ہے کہ یہ نعمتیں تو نے ہمیں دی ہیں۔ تو قابل تعریف جو ہے اس کے لیے بھی حمد کی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے مختلف معنی آتے ہیں، اور اسی سے ایک فعل حمادہ بنتا ہے، اور اس سے اسم مفعول محمد بنتا ہے جس کے معنی ہیں بہت تعریف کیا جانے والا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذاتی نام بھی ہے اور صفاتی نام بھی بن جاتا ہے، یعنی صفت کے لحاظ سے، عربی لغت کے لحاظ سے بھی محمد سے مراد وہ شخص ہے جس کی تعریف بہت زیادہ کی جائے، اور خاص طور پہ اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف بیان کی ہے تو آپ محمد ہیں۔ تو بہت تعریف کیا جانے والا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنہ میں سے مشہور اور اس میں مبارک بھی محمد ہے۔ اور اس سے فعل جو ہے وہ حمادہ آتا ہے، اور جب کہتے ہیں حمادہ فلانن تو حمادہ جو فعل ہے حامدہ سے ہی اس میں تبدیلی کر کے میم کو ڈبل کر کے ایک اور ثلاثی مزید کا یہ فعل بنا، یہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے، تو اس کو 4 حروف بن گئے، میم ڈبل ہو گئی، تو 4 حروف ہیں تو اس وجہ سے اس کو ثلاثی مزید کہتے ہیں، ایک حرف زائد ہو گیا، 3 اصلی حروف ہیں۔ تو اس حمادہ کے معنی بار بار تعریف کرنا بھی ہوتے ہیں اور الحمدللہ کہنا بھی اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اور جب کہتے ہیں حمادہ فلانن تو فلاں شخص کی حمد کی، تعریف کی۔ تو حمد اور حمد کے لغوی اور اصطلاحی معنی جو مختلف تفصیلات بیان ہوتی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی چیز کی غیر اختیاری خوبی پر اس کی تعریف کرنا یہ مدح کہلاتا ہے، مثلا یاقوت اور موتی کی خوبصورتی پر اس کی تعریف کرنا، اور کسی شخص کے انعام اور احسان پر اس کی تعظیماً ثنا کرنا یہ شکر کہلاتا ہے، اور کسی کی اختیاری خوبی پر اس کی تعظیماً تعریف کرنا، خواہ اس نے کوئی نعمت دی ہو یا نہ دی ہو، یہ حمد ہے۔ اور کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی نعمت نہ دی ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہر ثنا اور اللہ تعالیٰ کی ہر تعریف اس کا شکر ہے، اور اس کی ہر حمد شکر کے ضمن میں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی حمد جب ہم کرتے ہیں تو وہ شکر کے معنی بھی اس کے بن جاتے ہیں۔ آگے تفصیل چونکہ زیادہ ہو جائے گی، ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم اب کچھ باتیں گرامر کی پڑھیں گے۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں کہ لفظ کی جو 3 قسمیں اسم، فعل اور حرف ہیں، حرف کیا ہے یا حرف کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ تو جتنا وقت ہمارے پاس ہے اس میں ہم آج حرف کے بارے میں پڑھیں گے۔ تیسری قسم جو کلمے کی یا لفظ کی ہے، یہ پہلے بھی وضاحت کئی دفعہ ہو چکی ہے کہ حرف جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد بعض اوقات حروف تہجی ہوتے ہیں، الف با تا سا وغیرہ، لیکن جب لفظ کی قسم کے طور پہ ہم حرف کہتے ہیں تو اس سے لفظ کی ایک قسم ہوتی ہے،
تو عربی قواعد میں حرف کلمہ یا لفظ کی 3 قسموں میں سے ایک ہے۔ حرف گو کہ بامعنی لفظ ہوتا ہے، لیکن اس کے معنی اور بات کی وضاحت کے لیے اسے اسم اور فعل سے ملانا ضروری ہے۔ یعنی حرف اکیلا معنی نہیں دیتا، اس کے معنی سمجھنے کے لیے اس کو یا کسی فعل کے ساتھ شامل کر کے پڑھا جائے گا تب معنی واضح ہوتے ہیں، یا کسی اسم کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھا جائے گا تب معنی واضح ہوتے ہیں۔ تو حرف کی خصوصیات چند ایک سامنے آ جائیں۔ پہلے بہت ساری باتیں پڑھ چکے ہیں، کئی باتیں نئی بھی ہوں گی، بہرحال کچھ باتیں ذہن میں رہ جائیں تو آئندہ جب ہم یہ نام یا اصطلاحات لیں گے تو پھر ہمارے لیے سہولت ہوگی کہ ہم وہ سمجھ سکیں۔ تو اعراب کے لحاظ سے یعنی حرف یا اسم یا فعل کے آخر میں جو تبدیلی ہوتی ہے، لفظ کے آخر میں جو تبدیلی ہوتی ہے، اس لحاظ سے 2 قسمیں بنتی ہیں۔ بعض جو ہیں الفاظ مبنی ہوتے ہیں، بعض الفاظ جو ہیں معرب ہوتے ہیں۔ یعنی مبنی وہ جن کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، ہمیشہ ایک ہی شکل میں استعمال ہوتے ہیں، اور معرب وہ ہیں جن کے آخر میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ یہ نحو کی بحثیں ہیں کہ کون سا مبنی ہے، کون سا معرب ہے، اور کیا کیا اس کے اعراب ہوتے ہیں۔ لیکن اس لحاظ سے معرب اور مبنی ہونے کے لحاظ سے حرف جو ہے وہ مبنی ہے، اس میں آخر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو ایک تو یہ اس کی خصوصیت ہے۔ اور جیسے ہم نے پڑھا کہ فعل کی گردانیں ہیں، کئی صیغے بنتے ہیں، اسم کے کئی صیغے بنتے ہیں، تو حرف میں بھی اس طرح سے کوئی صیغے نہیں ہوتے۔ اسم اور فعل کی طرح حرف جو ہے وہ ایک ہی حرف ہوتا ہے، آگے اس کی قسمیں الگ الگ ہوتی ہیں کہ حرف کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے یا اس کا اپنا عمل کیا ہوتا ہے۔ تو بعض حروف جو ہیں وہ عمل کرتے ہیں، بعض عمل نہیں کرتے، تو اس لحاظ سے بھی تفصیل ہم دیکھیں گے۔ لیکن اس کی ایک خصوصیت یہ ہے حرف کی کہ اس کا کوئی صیغہ اور نہیں ہوتا۔ اسم کے بھی صیغے بنتے ہیں، فعل کے بھی صیغے ہوتے ہیں، اور نہ ہی گردانیں ہوتی ہیں حرف کی۔ جس طرح سے اسم کی بھی بعض گردانیں کہتے ہیں، لیکن فعل کی تو بہرحال 14 صیغے بنتے ہیں اور اس کی گردانیں ہوتی ہیں۔ لیسا اور کانا کو بھی اگر ہم حروف کی کیٹیگری میں شمار کریں تو پھر اس کی کچھ گردانیں بنتی ہیں، لیکن ان کو بھی نہ فعل کہتے ہیں، نہ اسم کہتے ہیں، نہ حرف کہتے ہیں، ان کو افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ لیسا بھی فعل ناقص ہے، کانا بھی، اور کچھ ان کے اور ساتھی بھی ہیں وہ افعال ناقصہ کہلاتے ہیں۔ تو ان کا عمل ایک جیسا ہوتا ہے، وہ ہم بعد میں تفصیل انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اور حروف میں اسم کی طرح معرفہ اور نکرہ بھی نہیں ہوتا، اور حروف میں کچھ اسم کے اعراب پر اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی جو اسم ہے اس پہ حروف داخل ہوں تو ان کے اعراب جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی وہ عمل کرتے ہیں۔ حروف کا عمل اسم پر اعراب کے لحاظ سے ہوتا ہے، اور کچھ حروف کا فعل پر بھی عمل ہوتا ہے، اور کچھ حروف جو ہیں وہ عمل نہیں کرتے۔ اور حروف میں سے کچھ جو ہیں وہ اسم سے تعلق کی وجہ سے اسم کہلاتے ہیں۔ وہ حروف ہوتے ہیں لیکن ان کو خاص طور پہ اسم کا نام بھی دے دیا جاتا ہے۔ اور حروف جملوں میں کبھی مبتدا سے پہلے آتے ہیں اور کبھی سب سے آخر میں آتے ہیں۔ بہرحال یہ چند ایک خصوصیات ہیں۔ حروف میں جر، عطف، تعجب، فعل تعلق اور استفہامیہ بھی شامل ہوتے ہیں، یعنی کچھ جر دیتے ہیں، کچھ 2 الفاظ یا جملوں کو ملاتے ہیں۔ تعجب کے لیے بھی حروف آتے ہیں، اور کسی اور سے تعلق بنانے کے لیے بھی آتے ہیں۔ استفہام یعنی سوال کرنے کے لیے بھی حروف استعمال ہوتے ہیں۔ اور حروف جو ہیں عام طور پہ ایک لفظ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن بہت سے یہ حروف جو ہیں وہ ایک حرف پر مشتمل بھی ہوتے ہیں، اور بعض حروف جو ہیں 2 حرف پر مشتمل ہوتے ہیں، اور حروف جر یا حروف جر کے ساتھ کوئی اسم یا ضمیر ملا کر بھی یہ حرف بنتے ہیں۔ تو یہ چند ایک خصوصیات ہیں جو آج کی کلاس کے لیے میرے خیال میں اتنا کافی ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالی اگلی کلاسز میں ہم پڑھتے رہیں گے۔ آج وقت ختم ہو رہا ہے،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.